गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वहीद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सेंचुरीज अनटोल्ड। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है ये आखिरी वीडियो है द मार्च टुवर्ड्स पाकिस्तान की, जो एक सीरीज़ हमने शुरू की थी जो कि मोहम्मद बिन कासिम के हमले से शुरू हो के मैंने कहा था कि 1947 तक जाएगी। तो ये उसकी आज लास्ट वीडियो है। आज हम जाएंगे, देखेंगे 1900 से लेकर 1947 का जो टाइम, ये 47 साल है, इस पे क्या क्या सूरत हुई जिसकी वजह से इवेंचुअली मुसलमान जो लीडर थे अंडर द लीडरशिप ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो कैसे फिर पाकिस्तान की तरफ पहुँचे। तो चले शुरू करते हैं। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है देखने वाली, क्योंकि इसमें कई बातें आपने शायद बुक्स में पढ़ी होंगी, बट आई विल ट्राई टू थोड़ा सा उसको एलेबोरेट। एक्सक्यूज मी। और प्लीज़ मेरी जो वीडियो है ये आप आखिर तक देखें, क्योंकि कई बातें मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था, कई बातें कुछ ऐसी हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आखिर में मैं समरी के तौर पे बताता हूँ। तो प्लीज़ वॉच माय फुल वीडियो एंड आल्सो हिट द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियोस की। चलें शुरू करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने जो लास्ट वीडियो छोड़ी थी वो हमने तकरीबन 19th सेंचुरी का जो एंड था 1899, और हमने थोड़ा सा मैंने टच किया था मुस्लिम लीग की जो फॉर्मेशन थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उसके ऊपर मैंने। तो जैसा कि आपको पता है, आपने पढ़ा देखा लास्ट टाइम कि सर सैयद अहमद ख़ान ने रिफॉर्म्स की, इंडियन मुस्लिम्स की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी, अलीगढ़ कॉलेज बना। तो ही डिड हिज पार्ट, उन्होंने अपना एक हिस्सा अदा किया कि उनको मुसलमानों को रिफॉर्म्स की शक्ल में, साइंस पढ़ने की शक्ल में, इंग्लिश पढ़ने की शक्ल में उन्होंने किया। तो जिसका रिजल्ट ये निकला कि एक ऐसी जनरेशन पैदा हुई 1870 की पीढ़ी में, जिन्होंने आगे चल के वही पैटर्न अडॉप्ट किया, यानी कि सेकुलर एजुकेशन का। और वो इंग्लैंड भी गए, वहाँ से अटर्नी, वकील, बैरिस्टर बन के वापस आए। और उनमें जो बड़े बड़े नाम हैं वही जो लोग आगे चल के इस पूरी जो थी एक मूवमेंट, उसके लीडर बने। वो उनमें से बड़े बड़े जो लीडर हैं वो कौन थे? गांधी था, नेहरू था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, और अल्लामा इकबाल थे। इस तरह के बड़े बड़े नाम थे। ये वही पीढ़ी है, जनरेशन है, जिन्होंने इसी एजुकेशन, जो नया सिस्टम था हिंदुस्तान के अंदर, जो ब्रिटिश लेके आए थे 1860 एंड उसके बाद का, कॉलेज खोले, यूनिवर्सिटीज बनाई, सारा कुछ किया, तो उसके ये बेनिफिशरी थे बेसिकली ये जनरेशन। तो उन्होंने आगे चल के थ्रू लेजिस्लेशन, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, थ्रू नेगोशिएशन बरतानिया को वहाँ से फारग किया, इंडियन पाक सब कॉन्टिनेंट से। सो हुआ क्या है कि अब 1905 में एक मेजर वाक़या पेश आता है। वो वाक़या ये था कि बरतानिया की जो गवर्नमेंट थी उसका हेडक्वार्टर कलकत्ता चला आ रहा था सिंस 18th सेंचुरी, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इट वाज एक काफ़ी बड़ा सूबा था। बंगाल का, सिर्फ बंगाल नहीं था इसमें, असम था, उड़ीसा था, कई और छोटे छोटे सूबे भी साथ थे। तो वो एक बहुत बड़ा एक सूबा बना हुआ था। तो उसकी वजह से ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसको ये बड़ी डिफ़िकल्ट पेश आ रही थी उसको ना मैनेज करने में। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स बाय द इंडियन ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन थी इंडियन, उनको। तो उसके पेश नज़र लॉर्ड कर्जन जो था उस वक्त वायसराय, दे था कि इसको ना ऐसे करते हैं कि इसके दो हिस्से कर देते हैं बंगाल के, ताकि एक एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको मैनेज किया जाए अच्छे तरीके से। और उन्होंने जो प्लान किया वो ये था कि ईस्ट और वेस्ट दो हिस्से किए जाए, एक हिस्सा कलाया ईस्ट बंगाल, एक वेस्ट बंगाल खिलाया जाए, ताकि इसको मैनेज किया जाए। ये था बेसिकली उन इंटेंशंस। लेकिन होता क्या है, क्योंकि जब ये पार्टीशन होती है, जिसको हम कहते हैं पहली पार्टीशन बंगाल की 1905 में, वो ये थी कि अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव की वजह से कर दिया। अब उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा आता है, कहाँ से?
ہندوؤں کی طرف سے، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ برطانیہ نے، ایسٹ انڈیا کمپنی نے کلکتہ اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا تھا تھرو آؤٹ 19 سینچری. تو ایک مڈل کلاس تھی، اپر مڈل کلاس کہہ لیں آپ، تھی بنگال کے اندر، ویسٹ بنگال کی طرف، خاص طور پہ کلکتہ کی طرف، جو کہ ہندوؤں کی تھی. اور وہ ایجوکیشن انہوں نے لی ہوئی تھی، یہی سیکولر ایجوکیشن جو 1860 کے بعد چل رہی تھی. تو وہ کافی آپ لوگوں کو جس کہتے ہیں نا فیلنگ گڈ، وہ تھا ان کے اندر. تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ ان کے لیے جو ہے نا ان کی جو مناپلی ہے یا ان کی جو پراسپیرٹی ہے اس کی تھریٹ ہے یہ پارٹیشن بنگال کی. تو انہوں نے اس کو بہت زیادہ اپوز کیا کہ ہم نے یہ پارٹیشن ابھی ایکسیپٹ نہیں ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس جو تھی، جو کہ 1885 میں بنی تھی، میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا، انہوں نے یہ کاز پٹ اپ کر لی. تو اس کو پولیٹیسائز کر دیا بہت زیادہ ہندوؤں نے. تو اب جو مسلمان تھے وہ موسٹلی تھے ایسٹ بنگال کی طرف، ویسٹ بنگال کی طرف بھی تھے لیکن موسٹلی ایسٹ بنگال کی طرف تھے. تو انہوں نے کچھ ان کے ملی جلی فیلنگس تھی. ایک جنرل جو مسلمان تھے، ایوریج جو بنگالی مسلمان تھا، اس کو کوئی وہ ایکچولی سپورٹ کر رہے تھے اس چیز کو. ان کو لگا کہ شاید ہمیں شاید بہتر موقع مل جائیں گے اس طرح کچھ کرنے کے. تو لیکن جو لیڈرشپ تھی تھوڑی سی ایکسکیوز می بنگالی مسلمانوں کی، وہ کچھ ملے جلے تھے. کچھ بنگالی جو لیڈرشپ تھی وہ کہہ رہے تھے نہیں ایسا، وہ ایک بنگالی جو کہتے ہیں نا ایک نیشنلزم وہ خراب ہوتی ہے اس طرح. تو کچھ تھے کہ نہیں جو ٹھیک ہے ہمیں چلو ہمیں تھوڑا سا زیادہ اپرچونیٹی ملے گی. تو اٹ واز بٹ ریگارڈلیس آف دیٹ بنگال واز پارٹیشن، جس کے بعد میں انگریزوں ہندوؤں نے بہت زور سے اس کی اپوزیشن کی. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ کاز کیونکہ کانگریس نے پک کر لی، تو یہ صرف بنگالی جو تھے ہندو ان کی کاز نہیں تھی، ان کا پروٹیسٹ نہیں تھا. یہ باقی ہندوؤں نے بھی جو بنگالی نہیں تھے انہوں نے بھی یہ کاز لے لیا کہ دیکھیں جی یہ جو برٹش گورنمنٹ ہے یہ نا اس کے ارادے اچھے نہیں ہیں، یہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں، رول کر رہے ہیں، اس طرح کر رہے ہیں، اس طرح کی. تو اس طرح یہ چلتی ہے. اور اس سے تنگ آ کے 1909 میں ایک برٹش جو گورنمنٹ تھی، لارڈ منٹو جو تھا اس وقت وائسرائے ہندوستان کا، اس نے کہا جی میں کچھ ریفارم کرتے ہیں اس کی. تو اس نے پھر ایک، جیسے میں نے بتایا کہ برٹش انڈین جو سول سروس تھی اس کا ایک ٹاپ کا رینکنگ افسر تھا مورلے. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ مورلے صاحب میں سے بیٹھو آ کے تو کچھ ریفارم کرتے ہیں، کچھ لمیٹڈ پولیٹیکل آزادی دیتے ہیں انڈینس کو. یہ تھا مقصد. تو وہ 1909 میں جسے ہم کہتے ہیں مورلے منٹو ریفارمس. اوکے، سو بیسیکلی اس کا مقصد بنگال کی پارٹیشن کے اوپر نہیں تھا. وہ یہ تھا کہ کیونکہ جیسے کہ میں نے بتایا پہلے کہ 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ بھی بن چکی تھی، جس کا فاؤنڈیشن اجلاس ہوا ڈھاکہ کے اندر، اور وہاں پہ 1906 میں انہوں نے یہ مسلم لیگ بھی بن گئی. تو ویورز اس میں آپ کو یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ 1906 میں جب ڈھاکہ کے اندر بنی تھی یہ، رائٹ. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہاں پہ بنگالی جو لیڈرشپ تھی انہوں نے یہ کریٹ کی ہے یا انہوں نے یہ کہا کہ جی لو جی ہم تو آپ مسلمانوں کے چیمپئن ہیں اور ہم بنائیں گے ایک مسلم. نہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر سال مسلمانوں کا ایک جو گروپ تھا سر سید احمد خان کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، ایک کمیٹی تھی جو کہ ہر سال ایک کہتے ہیں نا جسے ایک اسلانہ کنونشن ہوتا تھا مسلمانوں لیڈرز کا، جس میں وہ سب بیٹھ کے سوچتے تھے کیا کیا جائے. تو وہ ہر سال کسی نہ کسی شہر میں ہوتا تھا. تو اس لیے جب جلسہ ہوا تھا، مجھے بول گیا کہ شہر میں ہوا تھا، تو اس میں جو نواب تھا بنگال کا ڈھاکہ کا، اس نے کہا جی اگلے سال کا جلسہ جو ہے نا، جو کہ کنونشن ہے میرے شہر میں کر لیں، ڈھاکہ میں کر لیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ڈھاکہ میں کر لیتے ہیں. جب ڈھاکہ میں ہوا تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ کیونکہ بنگال کی پارٹیشن ہوئی تھی ایک سال پہلے 1905 میں، تو اس چکر میں انہوں نے کہا جی وہاں پہ بیٹھ کے اناؤنس بھی کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے ڈھاکہ میں یہ مسلم لیگ کا اناؤنسمنٹ ہوئی. سو اینی وے تو لیکن ہندوؤں نے ایک چیز جو تھی نا نان سٹاپ وہ کی ہوئی تھی، ایجیٹیشن، حالات خراب کیے ہوئے تھے
بنگال کے اندر بھی باقی جگہ پہ بھی کہ یہ پارٹیشن ختم کرو. تو اینی وے تو 1911 میں انگریزوں نے برٹش گورنمنٹ نے تنگ آ کے اور اس کی پارٹیشن بنگال کی ختم کر دی, دوبارہ اکٹھا کر دیا, ایک ہی پریزیڈنسی کے اندر آ گیا وہ, جس کا اعلان 1911 میں جب کنگ جارج انڈیا میں آیا تو اس نے یہاں پہ دلی دربار لگایا تو اس پہ اناؤنس کیا گیا یہ, تو جس سے ہندو بڑے خوش ہوئے, چلو ٹھیک ہو گیا. لیکن مسلمانوں کو آبویسلی اس چیز میں تھوڑا سا مسئلہ ہوا کہ دیکھیں انہوں نے نا یہ ہندو جو ہے نا یہ ان کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے, یہ صرف اپنا انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں, یہ پرواہ نہیں کر رہے مسلمانوں کی بالکل. تو آپ کو آہستہ آہستہ نظر آئے گا کہ کس طرح سے یہ جو کہتے ہیں نا ڈسکنٹینٹ اور یہ رفٹ اور یہ تھا نا جو اویئرنیس مسلمانوں کے اندر, عام لوگوں کے اندر بھی اور جو تھے لیڈرس ان کے اندر بھی, کہ یہ ایک مسئلہ پیدا کر رہے ہیں ہندو اپنے ایٹیچیوڈ سے. تو اس میں آپ چیز یاد رکھنی یہ ہے کہ آپ کو اس میں سے کوئی ایسی اگزامپل نہیں ملتی اس زمانے کی جس میں آپ کو لگے کہ نہیں یہ وہاں سے یہ مسلمانوں نے شرط کی ہے یا مسلمانوں نے اس کو اچھالا ہے یا ان کی طرف یہ ایک الٹے سیدھے ڈیمانڈز آ رہی ہیں, رائٹ. ایسی آپ کو اگزامپل نہیں ملتی. آپ کو یاد ہوگا کہ 1867 میں آئی بلیو کہ ایک تب شدید تحریک چلی تھی ہندوؤں کی طرف سے, جس میں مدراس یا بنارس کے ہندوؤں نے ڈیمانڈ کی جا کے باقاعدہ طور پہ برٹش گورنمنٹ کو کہ ہم نا اردو جو ہے نا جو سرکاری زبان ہے نا دفتروں کی اردو, اس کو ختم کیا جائے, اس کی جگہ ہندی زبان کو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ کے پیش کی انہوں نے بنارس کے اور ہندوؤں نے کہ یہ جو اردو ہے نا یہ عربی اسکرپٹ لکھی جاتی ہے, تو یہ قرآن کا اسکرپٹ ہے تو ہم تو نہیں مانتے ہیں, تو ہم تو ہندی سنسکرت کی جو زبان ہے نا وہ. تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تھی پہل فرسٹ اس ٹورڈ دس کنٹینٹ ٹورڈ جس نے آگے چل کے وہ پکے بیچ بو دیے آگے چل کے, وہ اٹ واز اسٹارٹیڈ بائی ون کمیونٹی, ہندو کمیونٹی کی طرف سے یہ ساری چیزیں شروع ہوئی تھی. آپ کوئی ایسی اگزامپل اٹھا کے دیکھ لیں جس پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ مسلمانوں نے کہا کہ 1870 میں نہیں جی ہم چاہتے ہیں کہ مغل بادشاہ کو دوبارہ لے کے آئیں یا شاہی خاندان چاہیے ہمیں دوبارہ, رائٹ, یا ہمیں پنجاب میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فیملی کو دوبارہ تخت پہ بٹھاؤ. ایسی کوئی ریڈیکولس قسم کی ڈیمانڈ مسلمانوں نے نہیں کی. لیکن ہندوؤں کی جانب سے یہ کبھی لینگویج کے اوپر ڈیمانڈ کرتے تھے آ کے, کبھی پارٹیشن بنگال کی, کبھی کچھ, ان کو چین نہیں آ رہا تھا. تو اینی وے پارٹیشن ختم ہو جاتی ہے بنگال کی 1911 میں, ڈن. اب کیونکہ مسلم لیگ کی فاؤنڈیشن بن چکی تھی تو 1913 میں آتے آتے قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ میں مسلم لیگ جوائن کر لیتا ہوں. اب آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح 1913 کے جو قائد اعظم تھے محمد علی جناح, جو کہ ابھی قائد اعظم نہیں بنے تھے, محمد علی جناح تھے, بیرسٹر تھے بمبے میں, ایک کامیاب بیرسٹر تھے. وہ کانگریس کے ممبر بھی تھے, انڈین نیشنل کانگریس جو تھی اس کے ممبر بھی تھے, اور مسلم لیگ کے ممبر بھی تھے. دونوں طرف انہوں نے جوائن کر لیا, اور دونوں طرف وہ کہتے ہیں بوتھ سائڈز آف دا آئل, دونوں سائڈ پہ وہ جاتے تھے, بات کرتے تھے. اور تو ویری سون ان کو, کیونکہ پڑھے لکھے تھے, ایجوکیٹڈ تھے اور اچھی پریکٹس کرتے تھے, بمبے کی جو لیڈ گروپ تھا اس پہ شامل تھے. تو محمد علی جناح جو تھے ان کو انہوں نے ایکٹ کرنا شروع کر دیا قدرتی طور پہ, نیچرلی, کہ جہاں پہ کبھی ہندوؤں کے یا مسلمانوں کے کبھی کوئی آپس میں ڈفرینسز آتے تھے, اختلافات آتے تھے, تو وہ بیٹھ کے ان کو سمجھاتے تھے بھی تم بھی آرام سے بیٹھو, تم بھی آرام سے بیٹھو, کچھ نہیں ہوتا, کٹھے رہو. تو بہت جلد ان کو یہ ٹائٹل مل گیا فرام بوتھ کمیونٹیز, ہندوؤں سے بھی اور مسلمانوں سے بھی, کیا کہ ہی از دی ایمبیسیڈر آف ہندو مسلم یونٹی, ہندو مسلم اتحاد, ایکتا جسے کہتے ہیں ہم, اس کے یہ ایمبیسیڈر بن گئے. یعنی کہ ان کی پوزیشن ایسی ہوگی, ان کی ریپوٹیشن ایسی ہوگی کہ یہ بندہ ہے جو کہ ہندو اور مسلمانوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے, کٹھا دونوں کو اکٹھے بٹھا کے بات کرتے ہیں ان سے, یہ سب کو دونوں گروپس کو جوڑ کے رکھتا ہے, توڑتا نہیں ہے. تو یہ تھا 1913 کا محمد علی جناح جن کی سوچ. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں فار دوز پیپل جو کہتے ہیں کہ محمد علی جناح نے قائد اعظم نے انگریزوں سے مل کے بٹوارا کر دیا,
تو یو کین جسٹ سی دیٹ ویئر ہی واز 1913-14-15 میں، بلکہ کافی دیر تک. اینی وے، سو محمد علی جناح قائد اعظم جوائنس مسلم لیگ 1913 میں. اب آگے بڑھتے ہیں، ہوتا کیا اب ہوتا یہ ہے کہ 1914 آ جاتا ہے اگلے سال ہی، اور 1914 میں کیا ہوتا ہے، فرسٹ ورلڈ وار شروع ہو جاتی ہے، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ سے برٹش انڈین آرمی واس بھرتی کی گئی، اور موسٹلی جو ریکروٹنگ گراؤنڈ تھی وہ کہاں تھی؟ کین یو گیس؟ پنجاب، یا ادھر سے گورکھا تھے نیپال کی طرف سے، لیکن موسٹلی پنجاب تھے، واز دا بیس ہب. ابھی بھی آپ پنجاب کے کسی دور دراز گاؤں میں جائیں، آپ کو ابھی بھی وہ سوسا بنانے وہ سائن لگے ہوں گے کہ اس گاؤں سے اتنے فوجی گئے تھے لڑنے کے لیے. اوکے، تو اسی جنگ فرسٹ ورلڈ وار جب چل رہی ہوتی ہے 1916 آ جاتا ہے. 1916 میں ایک لکھنؤ پیکٹ ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا لکھنؤ پیکٹ. کیا تھا لکھنؤ پیکٹ؟ لکھنؤ پیکٹ یہ تھا کہ جس میں بہت سائڈس ہندو اور مسلمان یہ بیٹھ کے اپنے ڈفرینسز دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک پیکٹ کرتے ہیں، جس میں کانگریس نے فرسٹ ٹائم یہ ایڈمٹ کر لیا کہ مسلمانوں کو جو ہے نا، جسے کہتے ہیں سیپریٹ الیکٹورل کالج جسے کہتے ہیں، وہ ہے، یعنی کہ مسلمان کینڈیڈیٹ بھی ہے اور اس کا اپنا ایک ووٹ ایریا ہے مسلم. تو یہ ایک لکھنؤ پیکٹ تھا، جس کی ایک گڈ ایگزامپل ہے اس پورے سینیریو میں 1916 میں جو ہوتا ہے، جو کہ لکھنؤ میں ہوتا ہے اس وقت. اب ہم آگے بڑھتے ہیں 1916 کے بعد. اب یہ صورتحال چل رہی ہوتی ہے تو فرسٹ ورلڈ وار بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ. تو آپ کو پتہ ہے کہ 1918 تک فرسٹ ورلڈ وار چلتی ہے، جس میں جو آٹومن امپائر تھی سلطنت عثمانیہ، اس کو شکست ہوتی ہے کیونکہ وہ جرمنی کے ساتھ تھا، جنگ کر رہا تھا. تو جو انڈین مسلمان تھے ان کے اندر یہ بہت ایک ریسٹلیسنیس تھی، بے چینی تھی کہ اب ترکی کے ساتھ کیا بنے گا، کیونکہ آبویسلی دے ور کنسرنڈ، کیونکہ وہ ترکی کو خلیفہ کو اپنا ایک سمجھتے ایک نا خلیفہ، تو وہ دے ور کنسرنڈ. تو جب انہوں نے نا جسے کہتے ہیں نا پری ایمٹیو طور پہ برٹش گورنمنٹ سے ملنا شروع کر دیا، بھی آپ کا کیا ارادے ہیں، آٹومن امپائر کو، سلطنت عثمانیہ کو آپ کیا کریں گے. تو انہوں نے پہلے سے اپنے کنسرن شو کرنے شروع کر دیے مسلمانوں نے کہ ایسا نہیں کرنا، آپ نے طریقے خلاف آٹومن امپائر ختم نہیں کرنی، ان سے یہ نہیں چھیننا، ان سے وہ نہیں کرنا. اور وہ جب یہ نیگوشیشن جب چل رہی تھی پیرس کے اندر، ورسائی کی جو ٹریٹی ورسائی تھی 1919 میں، تو نیوز آنی شروع ہو گئی کہ برطانیہ جو گورنمنٹ ہے نا وہ ترکی کے ساتھ کیونکہ ڈیفیٹ ہوئی تھی، جس طرح جرمنی کو ہوئی ہے سب ترکی کو بھی ہوئی ہے، تو دے آر گورنمنٹ نا اس کے نا حصے کرنے لگے ہیں. تو اس وجہ سے ایک بہت بڑی ایک تحریک شروع ہو گئی، جس کو انڈین ہسٹری میں کہتے ہیں کیلیفات موومنٹ، طریقۂ خلافت. اوکے، کیلیفات موومنٹ کیا تھی؟ بیسیکلی اس کے لیڈر شروع میں دو بھائی تھے، شوکت علی، مولانا شوکت علی جوہر اور محمد علی جوہر برادران. یہ دو لوگ تھے، آئی تھنک یو پی سے ان کا تعلق تھا، اور دے بیکیم نا ووکل اس کے اندر، تو دے بیکیم نا لیڈرز اس وقت. اور یہ دونوں بھائی جو تھے نا جگہ جگہ جلسے کر رہے تھے، اسپیچز کر رہے تھے، اس میں برطانیہ کے خلاف بول رہے تھے کہ یہ کر رہے ہیں، یہ اس طرح کر رہے ہیں، انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اور یہ نہ کرنا، ان کو تھرٹ بھی کر رہے تھے ساتھ ساتھ کہ آپ نے ترکی کے ساتھ یہ نہیں کرنا. تو یہ طریقۂ خلافت اتنی پاپولر ہو گئی لوگوں میں کہ یو ول ناٹ بلیو کہ گاندھی، جو مہاتما گاندھی بھی جو اس وقت واپس آ چکا تھا، وہ ہی واز آلسو بیکم اے لیڈر آف انڈین نیشنل کانگریس. تو ہی آلسو جوائنڈ طریقۂ خلافت. آپ ایک اندازہ کریں، ایک پیورلی مسلم اسلامک موومنٹ ہے یہ خلافت کی، رائٹ، جس کا ہندوؤں سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن مہاتما گاندھی بیکیم دا لیڈر آف دا طریقۂ خلافت. اور ایک وقت ایسا آیا کہ کچھ موقع ایسے آئے کہ مسلمان جو تھے، سمپل جو مسلمان تھے، وہ اتنے امپریس تھے گاندھی سے کہ انہوں نے اس کو ایک دفعہ گاندھی صاحب اسپیچ کرنے آئے کسی شہر میں، مجھے بھول گیا شہر کا نام، تو وہ ان کو اٹھا کے مسجد کے اندر لے گئے کہ آپ مسجد کے اندر کھڑے ہو گئے، ممبر کے پاس کھڑے ہو کے اسپیچ کریں طریقۂ خلافت کے اوپر. اب گاندھی، مہاتما گاندھی جو کہ ایک ہندو تھا، لیڈر تھا، وہ مسجد کے اندر کھڑا ہو گئے طریقۂ خلافت کو کے حق میں نعرے مار رہا بول رہے ہیں مسلمانوں کو. آپ ذرا اندازہ کریں. تو میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گاندھی نے کچھ شرط کر رہا تھا یا گاندھی نے کچھ جان کے کیا ہے، میں بھی وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے،
لیکن پوائنٹ از کہ یہ صورتحال تھی. اوکے, اب یہ صورتحال چل رہی تھی, انگریزوں کو نظر آ رہا تھا مسئلہ کہ یہ گڑبڑ ہو رہی ہے, خاص طور پنجاب میں, دلی میں, نارتھ انڈیا میں, طریقے خلافت کے نام سے. تو انہوں نے جسے کہتے ہیں نا ایک ایکٹ پاس کیا 1919 میں, اسے کہتے ہیں رول ایکٹ. سو اس رول ایکٹ اوکے, وہ ایکٹ آتا دونوں میں, تو لگتا ہے جیسے رول ہے لفظ پھر ایکٹ ہے, ایسے نہیں ہے, رول ایکٹ ہے, اس کا پورا نام وہ ایک بیسیکلی ایک انڈین سیول سروس کا ایک افسر تھا. اوکے, اس کو بنایا گیا انچارج, لو بھی تم بیٹھو, کوئی لا پاس کرو, لیجسلیشن پاس کرو, جس کی یہ جو انڈین اب جو بے قابو ہو رہے ہیں ان کو قابو کرنا ہے. یہ نا آپ جگہ جگہ اسپیچیں کر رہے ہیں, ہڑتالیں کر رہے ہیں, مسئلے کھڑے کیے انہوں نے, تو ایک نا قانون پاس کرو جلدی تاکہ ان کو پکڑا جائے. تو وہ رول ایکٹ جو تھا وہ پاس ہوا 1919 میں. بیسیکلی وہ کیا تھا, اس لیے بیسیکلی ایک ایسا قانون بنایا گیا جس میں یہ جسے کہتے ہیں نا کہ آتھورائز کیا گیا پولیس کو یا فورس کو کہ آپ کسی بندے کو کسی بھی وقت گھر جا کے اس کو اٹھا لیں, پکڑ لیں اور اس کو جیل میں ڈال دیں, اور اس کو جب وہ پوچھے کہ میرا جرم کیا ہے, مجھے کیوں پکڑا ہے, اس کو کوئی ہمیں نہیں پتا, ہم نہیں بتا سکتے, ہم تمہیں بتائیں گے بیٹھا جو, پہلے تمہیں جیل میں لے کے جاتے ہیں. وہ بندہ جو ہے وہ جیل میں بیٹھا رہے گا 10 دن 20 دن 25 دن. تو اسے کہتے ہیں کہ جی کہ ہمیں جب اس کو چھوڑا جاتا ہے بعد میں ایونچولی, تو اس کو کہتے ہیں مجھے پکڑا کیوں تھا, وہ اس لیے پکڑا تھا یار کہ ہمیں خطرہ تھا کہ تم نا باہر جا کے گڑبڑ کرو گے, امن لوگوں کا پیس خراب کرو گے, امن میں گڑبڑ ہوگی, ڈسٹربنس ہوگی معاشرے میں, سوسائٹی میں, تمہاری اسپیچز سے, تمہارے بولنے سے, تمہاری تقریروں سے, تمہارے جو تو نا ایک لوگوں کو اکٹھا کرنے سے. تو ہم نے پری ایمیٹیبلی ہم نے تمہیں گرفتار کر کے اندر ڈال دیا جیل میں. تو بیسیکلی یہ تھا قانون رول ایکٹ 1919 کا. تو یہ اکثر گورنمنٹ جو ہے نا, ایون ماڈرن ٹائم کے اندر بھی اکثر گورنمنٹ اس طرح کے سملر قانون یوز کرتی ہیں, اور سم ٹائم یہ قانون ابیوز بھی ہوتا ہے, مس یوز بھی ہوتا ہے. اوکے, سو اینی وے, تو جب یہ قانون پاس ہوتا ہے 1919 میں, تو آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوا. اسی سال ایک انفارچونیٹ واقعہ پیش آتا ہے امرتسر پنجاب کے اندر, جسے ہم کہتے ہیں جلیاں والا باغ کا واقعہ. وہ واقعہ بیسیکلی یہ تھا کہ مسلمان اور سکھ اور ہندو ایک پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے, کچھ واقعات جو کہ چند دن پہلے لاہور کے اندر ہوئے تھے. تو ایک پیسفل طور پہ انہوں نے ایک پروٹیسٹ کر رہے تھے. تو جنرل ڈائر جو تھا, he brought a full force, police force, and he basically opened fire ان کے اوپر, unarmed لوگوں کے اوپر. اس نے فائرنگ کر دی, جس کے رزلٹ میں lot of thousands of people died. Okay, بے گناہ انڈینس were killed for no reason. So that shows کہ برٹش گورنمنٹ جو تھی, چاہے وہ جتنی مرضی ریفارم کر رہی تھی انڈیا میں, چاہے وہ جو کچھ کر رہی تھی, کہ انہوں نے کالج بنائے, یونیورسٹی, لیکن جب یہ بات آتی تھی کہ ان کی اتھارٹی کے اوپر کہ اب یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, رائٹس مانگ رہے ہیں اپنے, کھڑے ہو گئے ہمارے خلاف, تو ان کو قتل کرنے میں, ان کو گولی مارنے میں, فائرنگ کرنے میں ان کو کوئی ہیسیٹیشن نہیں تھی. ساری جو تھی نا سویلائزیشن جو ان کی تھی کہ جی ہم بڑے سویلائز بن چکے ہیں, وہ ایک سیکنڈ میں کریش ہو جاتی تھی. تو یہ زیادتیاں کی انہوں نے, بعد میں کمیشن بنے, یہ ہوا وہ, نتھنگ ہیپن. جنرل ڈائر ایونچولی واز کلڈ بائی ایک انڈین سکھ صاحب لیٹر آن, 10-12 سال بعد جا کے. اوکے, تو اب ہم آگے چلتے ہیں 1920s میں کیا ہوتا ہے. 1920 میں صورتحال کافی گڑبڑ تھی. گڑبڑ اس طرح تھی کہ اگین اس وقت یہ فل جنگ جاری تھی, جسے کہتے ہیں نا کہ بٹوین انڈین لیڈرز, کانگریس, مسلم لیگ اور برٹش گورنمنٹ, برٹش انڈین گورنمنٹ اور برٹش گورنمنٹ ان انگلینڈ. ایک لیجسلیٹو ٹائپ جنگ جاری تھی. تو برٹش گورنمنٹ کو بھی یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ریئلائز ہوا کہ ہمیں ان کو نا تھوڑی سی پولیٹیکل فریڈم دینی ہے, کچھ فریڈم دینی ہے ان کو, اور کچھ ان کو نا جسے کہتے ہیں نا اپنا لمیٹڈ گورنشپ کرنے کی اجازت دینی چاہیے ان کو,
تاکہ یہ کچھ معاملات آپ نے خود بھی چلائیں. اوکے. تو یہ صورتحال تھی جب 1928 میں نہرو رپورٹ آتی ہے. اب یہ ویورز آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اس چیز پہ کنفیوز نہیں ہونا چاہیے کہ یہ نہرو رپورٹ، یہ وہ جواہر لال نہرو نہیں ہے. یہ جواہر لال نہرو کا باپ تھا جس کا نام تھا موتی لال نہرو. یہ اس کے نام کی رپورٹ ہے. اس نے یہ رپورٹ پبلش کی جس کو ہم نہرو رپورٹ کہتے ہیں. اوکے. تو یہ اس کی رپورٹ تھی، نہرو رپورٹ، اس لیے اس کے نام سے ہے. تو اس نے بیسیکلی اس نے لکھا ہوا ہے نہرو رپورٹ. اگر آپ پڑھیں تو اس میں یہ ہے کہ جی فلاں صوبے کو اس کے ساتھ کر دیا جائے، اس کو ایسا کر دیا جائے، یہ ہمیں ریفارم کی جائیں، یہ ہمیں بھی اپنی گورنمنٹ خود رن کرنے کی اجازت دی جائے، بلا بلا بلا. رائٹ. تو اس کے جواب میں، اس نہرو رپورٹ کے جواب میں 1929 میں قائداعظم نے بھی اپنے ایک پوائنٹس پیش کیے. قائداعظم کے جو پوائنٹس تھے اس کو ہم کہتے ہیں قائداعظم کے 14 نکات، جو کہ اکثر پاکستانیوں نے سنے ہوئے ہیں. آپ میں سے کتنا کوئی وہ 14 کے 14 پوائنٹ پتہ ہے؟ بڑے تھوڑے لوگوں کو پتہ ہوگا، کافی ڈیٹیل میں ہیں وہ پوائنٹس. تو قائداعظم نے اس نہرو رپورٹ کے رسپانڈ میں وہ 14 نکات پیش کیے تھے. تو اب یہ ایک لیجسلیٹو ٹائپ جنگ جاری ہے. تو 1930 آ جاتا ہے، اور 1930 میں کیا ہوتا ہے، ایک علامہ اقبال بیکمز دی صدر مسلم لیگ کے. تو وہ الہ آباد میں، انڈیا میں جو شہر ہے الہ آباد، اس میں ایک خطبہ دیتے ہیں. جا کے خطبہ نہیں کہنا چاہیے، اس کی پریزیڈنسی، اس کا سالانہ جلسہ ہوتا ہے مسلم لیگ کا. اس میں وہ صدارت کرتے ہیں، ہی از پریزیڈنٹ آف مسلم لیگ ایٹ دیٹ ٹائم. اس میں وہ ایک اسپیچ کرتے ہیں جس میں انہوں نے فرسٹ ٹائم وہ ایک آئیڈیا جسے کہتے ہیں پاکستان کا، ایک رف سا ڈرافٹ، ویری ویگ قسم کا وہ پیش کرتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ علاقے نارتھ ویسٹ کے، پنجاب کے، کچھ اور صوبہ خیبر کے، کشمیر کے، یہ تھوڑے سے نا مجھے ٹریڈیشنلی اسلامک مسلمان علاقے ہیں. تو ان کو نا اپنا ایک کرنا چاہیے انڈیپینڈنٹ، ان کو نا حکومت اپنی. پاکستان کا نام نہیں لیا انہوں نے، کیونکہ آبویسلی پاکستان کا نام اس وقت ابھی ڈسکور نہیں ہوا تھا، ابھی بنا نہیں تھا. تو انہوں نے لیکن وہ جو علاقے انہوں نے ڈیفائن کیے وہی آگے چل کے پاکستان بنا. اس لیے کہتے ہیں نا کہ علامہ اقبال نے خواب دیکھا پاکستان کا. تو یہ خواب وہ تھا 1930 میں لکھنؤ کے اندر، الہ آباد کے اندر جو جلسہ ہوا تھا اس میں. اوکے. تو اب آگے چلتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب 1930 کے بعد صورتحال دنیا جو ہے ورلڈ، وہ پھر جا رہی ہے سیکنڈ ورلڈ وار کی طرف. جرمنی میں ہٹلر کی حکومت آ جاتی ہے جرمنی کے اندر. تو 1935-36 آتے یہ لگ رہا تھا کہ دنیا کو ایک اور جنگ کا فیس کرنی پڑے گی، ورلڈ وار ٹائم. تو برطانیہ کی جو گورنمنٹ تھی، برٹش گورنمنٹ، کافی اس چیز سے اپسیٹ تھی. تو وہ تھوڑا سا اپیز کر رہی تھی اس موقع پہ انڈین لیڈرز کو کہ ان کو تھوڑا خوش رکھے، کیونکہ ان کی اپنی صورتحال خراب ہو رہی تھی یورپ میں. تو اس کے پیش نظر وہ الیکشن کراتے ہیں انڈیا میں، ایک اوپن الیکشن جسے کہتے ہیں. 1936 کے الیکشن ہوتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے، اس میں مسلم لیگ بھی شامل ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ کانگریس جو ہے کو ویل آرگنائز تھی، پیسے بھی تھے، اور وہ کافی سیٹس وغیرہ جیت جاتی ہے. اوکے. اور مسلم لیگ کو 1 یا 2 سیٹیں ملتی ہیں بس. تو کانگریس میں تو ایک جشن ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا، ہم تو جگہ جگہ ہم نے وہ جیت گئے، کئی صوبوں میں جیت گئے ہم تو اب کیونکہ برٹش گورنمنٹ کو جب سامنے جب رزلٹ آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں یس کانگریس ہیز ٹیکن موسٹ آف دا سیٹس. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ اپنے صوبے میں جانا جیتے ہیں، آپ وہاں پہ گورنمنٹ فارم کریں. تو وہ گورنمنٹ فارم کرتے ہیں کانگریس والے. تو آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے
جن جن صوبوں میں کانگریس اپنی گورنمنٹ قائم کرتی ہے، ایک جسے ہم پروویژنل گورنمنٹ کہتے ہیں، صوبائی گورنمنٹ کہتے ہیں، بناتی ہے، تو انہوں نے کیا کیا وہاں پہ انہوں نے امیجیٹ انتہائی بیوقوفی جسے کہتے ہیں اس کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے وہاں پہ ایسی ریفارم پاس کی فوراً، جو کہ کلیئر کٹ بتا رہی تھیں کہ ان کا ایک ٹوٹلی ان کی جو سوچ ہے نا ان کی، وہ بہت نیرو ہے. ان کو صرف کوئی اور لوگ نظر نہیں آ رہے، کوئی دوسری کمیونٹیز نظر نہیں آ رہی، اور ٹوٹل ڈسرگارڈ ہے باقی کمیونٹیز کا. اسکولوں میں انہوں نے کہا جی کہ جو ترانہ ہے نا ان کا، بچے سارے پڑھے وندے ماترم، جگہ جگہ گاندھی کی تصویر لگا، ہندی کو کر دیا نا مینڈیٹوری کہ یہ زبان ہو. یعنی کہ ایسی ریفارمس کی انہوں نے پاس کی جس کی وجہ سے مسلمان بہت جلد تنگ آ گئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کہ یہ بہت کلیئر کٹ میسج تھا مسلمانوں کو بھی کہ یہ ہے. تو جب مسلمانوں نے کمپلین کی، مسلمانوں نے جنرلی اسپیکنگ نیوز پیپر کے اندر بھی آیا، مسلمان جو لیڈرز تھے انہوں نے بھی جا کر کہا کانگریس آپ یہ کیا کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ اتنے اس وقت تھے نا اپنے اس نشے میں کہ طاقت کے، ہم تو بس الیکشن جیت گئے، ہم تو ہر جگہ ہماری حکومت ہے، تو آپ کون ہوتے ہو، آپ جگہ اسٹینڈ لے کر بیٹھو، ہم آپ سے باہر نہیں کرنے چاہتے. تو یہ تھا ان کا ایٹیچیوڈ. اور یہ ایک ایسا موقع تھا 1936 کا جس نے ایک ایکچولی جسے کہتے ہیں نا کہ جو مسلمان جو لیڈرز تھے اس وقت اور جو پبلک تھی اوپینین، وہ چینج ہوئی. فرسٹ ٹائم اٹ واز اے کیٹلسٹک ایونٹ. جب ان کو نظر آیا بھائی یہ تو بات ہی ہو رہا ہے، یہ تو بڑا مسئلہ ہے. اور دیٹس ویئر فرسٹ ٹائم یہ کوشچن ریز کیا گیا، اگر برطانیہ چلا جاتا ہے تو یہ ان کے والے، اگر میجورٹی ہندوؤں کی ہے، اگر ان کے پاس یہ کنٹری رہتا ہے پورا انڈو پاک سب کنٹری، تو یہ تو مسلمانوں کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے. وہاں سے یہ ان کا مسلمان لیڈرز کا، اور وہاں سے عام پبلک تھی، مسلم پبلک، ان کا ایک جسے کہتے ہیں ایک سوچ اور ایک مائنڈ بالکل چینج ہو گیا. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، ایک ایسا کنٹری، ایک ایسا ایک سب کانٹیننٹ، انڈو پاک سب کانٹیننٹ، جس میں 800-900 سال سے ایک مسلم گورنمنٹ تھی جو کہ بڑی ٹالرنٹ تھی، ان موسٹ کیسز 90% ٹالرنٹ تھی. اگر مسلمان مغل یا اس سے پہلے اگر ٹالرنٹ نہ ہوتے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس زمانے میں پاپولیشن بڑی تھوڑی ہوتی ہے شہروں کی، 50,000 30,000 40,000 کا شہر. آپ کا کیا خیال ہے کتنا مشکل تھا ان مسلمان بادشاہوں کو، کنگز کو، ایمپررز کو، حکمرانوں کو یہ پورا نارتھ انڈیا کم سے کم 100% مسلمان کرنے میں 2 سیکنڈ لگتے. ٹھیک ہے، انہوں نے نہیں کیا یہ کام کیونکہ ان کا مذہب، ان کا دین، ان کا ریلیجن اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. ٹالرنس ضروری تھی، تو انہوں نے ٹالرنس ہی اختیار کی. لائک ایسا مور دین 90%. تھوڑی بہت ایگزامپل ہو سکتی ہے، لیکن وین دا طاقت کیم ٹو ہندوؤں کے پاس ایک تھوڑی سی طاقت، لمیٹڈ طاقت. ابھی برٹش جو گورنمنٹ تھی وہ سب پہ بیٹھی ہوئی ہے، صرف ایک لمیٹڈ ان کے پاس اتھارٹی آئی، پاور آئی، تو انہوں نے بالکل اس کو مس یوز کیا. اس لیے وہ کہتے ہوں، مجھے کہتے ہیں نا کہ جب مسلمانوں کے پاس پاور تھی، طاقت تھی، تو انہوں نے موسٹلی انصاف سے ہی کام لیا ہے. اگین موسٹلی تھوڑی سی ایگزامپل ہو سکتی ہیں. ہندوؤں کے پاس طاقت آئی 1936 میں الیکشن میں، اس چند صوبوں میں، تو انہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، اور بالکل ڈس ریگارڈ کر دیا مسلمان کمیونٹی کو. تو اس کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ ودن 3 ایئرس 1940 کو، آپ کو پتہ ہے اس ہسٹوریکل ڈے تھا 23 مارچ کو 1940 کو لاہور کے اندر فارملی قائد اعظم محمد علی جناح کی لیڈرشپ کے اندر مسلمانوں نے ایک علیحدہ سیپریٹ انڈیپینڈنٹ ساورن کنٹری کی ڈیمانڈ کر دی. جب یہ ڈیمانڈ ہو گئی 1940 میں، تو دیر واز نو ٹرننگ بیک. اس کے بعد آگے بڑھنا تھا، پیچھے مڑ کے دیکھنے کی صورتحال نہیں تھی. اوکے، اس کے بعد بھی جو ہندو تھے، لیڈرشپ کانگریس کی جو لیڈرشپ تھی، ان کو سمجھ نہیں آئی. ابھی بھی اگر وہ کوشش کرتے
1940 کے بعد بھی کوشش کرتے اگر وہ کہ مسلمان جو مسلم لیگ تھی یا مسلمان جو لیڈرشپ تھی اس وقت، اس کے بعد جاتے کہتے یار آپ ایسے بات نہ کرو، ہم ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں تو ہم بیٹھ کے کوئی بات کریں گے، سینسیبل طریقے سے کریں گے، لیکن انہوں نے یہ موقع بھی لوز کر دیا. سو فار سو کہ آئی تھنک کہ 1945 کی بات ہے، ایز لیٹ ایز 1945، جس میں کیا کہتے ہیں اس کو، گاندھی جی جو صاحب تھے وہ جب کہ قائد اعظم کے پاس کہ آپ یہ پاکستان کا آئیڈیا چھوڑ دیں تو ہم کوئی بات کرتے ہیں، رائٹ. تو قائد اعظم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں، انہوں نے پھر بھی تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھائی. لیکن جب یہ پرپوزل لے کے جب یہ مہاتما گاندھی صاحب، جب جواہر لال نہرو اور جو پٹیل یہ دوسرے جو تھے سردار ٹائپ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا جی نہیں جی ہم نے نہیں ماننی بات یہ. تو اس لیے ایک لاسٹ اپرچونٹی تھی کانگریس کے پاس جو کہ انہوں نے مس کر دی. تو یہ ایک آخری اپرچونٹی بھی کانگریس نے اپنی بیوقوفی سے ختم کر دی. اب آگے بڑھنا تھا مسلم لیگ نے، جو سب کانٹیننٹ انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے جو مسلمان تھے انہوں نے آگے بڑھنا تھا. تو اس کا رزلٹ آپ کو یہ پتا ہے کہ 1946 میں الیکشن ہوتے ہیں، اور اس الیکشن میں ان لائک 1936 کے الیکشن، اس الیکشن میں مسلم لیگ جو تھی جتنے مسلمان میجورٹی کے علاقے تھے سویپ کر لیتی ہے. کانگریس کو کوئی ووٹ نہیں ملتا وہاں پہ، کانگریس کو ووٹ ملتے ہیں صرف ہندو علاقوں میں. تو یہ ایک قائد اعظم کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی مسلم لیڈرز کی. ود ان 6 years دے ٹرنڈ مسلم لیگ انٹو مسلم میجورٹی، موسٹ پاپولر جماعت مسلمانوں کے اندر. تو جب انگریزوں کے سامنے جب یہ برٹش گورنمنٹ کے سامنے جب یہ رزلٹ آتے ہیں 1946 کے الیکشن کے، تو اٹ واز ویری کلیئر کہ مسلم لیگ جو ہے یہ اٹ از دی اونلی ریپرزینٹیو پارٹی جماعت آف مسلمس، اینڈ کانگریس اونلی ریپرزینٹس ہندوز انٹرسٹس بیسیکلی. اینڈ دیٹ واز اے فیکٹ، یہ سچائی حقیقت ہے. جو ہمارے پاکستانی لوگ کچھ سو کالڈ انٹلیکچوئلس یہ سوچتے ہیں کہ قائد اعظم اس وقت اس 1940s کے بعد برٹش گورنمنٹ کے ساتھ کانسپریسی کر رہے تھے کہ پارٹیشن توڑنے کی، یا یہ تھی کہ اس میں انہوں نے جو قائد اعظم تھے یا جو برٹش گورنمنٹ تھی وہ چاہتی تھی پارٹیشن ہو. دس از آل بوگس. ہسٹوریکلی اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. وہ جو انٹلیکچوئل ہیں سو کال، یا تو ان کو علم نہیں ہے، یا دے جسٹ ان کو کوئی مسئلہ ہے پاکستان سے، دے جسٹ کین ناٹ انڈرسٹینڈ دس تھنگ، یا ان کو کوئی ایجنڈا ہے. حقیقت فیکٹ از دس کہ اٹ واز اے پاپولر ڈیمانڈ بیسڈ آن دی لاسٹ 30-40 ایئرس کی جو سچویشن تھی اس کے تحت ایک مسلمان جو تھے ایک رزلٹ پہ پہنچے تھے. اب ایک بندہ جیسے میں نے بتایا 1913-14 میں ایک ہندو مسلم یونٹی کا ایک امبیسڈر ہے قائد اعظم محمد جناح. واٹ ہیپن ٹو ہم؟ آل آف سڈن وہ کہتے نہیں میں نے ایک ملک بنانا ہے. کیوں؟ ہی مسٹ ہیو سین سم تھنگ جو کہ آج کے ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے اتنا نہ سمجھیں. اوکے، بٹ جو لیڈرشپ تھی لکلی فارچونیٹلی انہوں نے یہ بھانپ لیا تھا کہ یہ مسئلہ ہے. اور ویورز میں آپ کو یہ بتاؤں، اور یہ جو پاکستان، تو اس طرح پاکستان 1947 میں آپ کو پتا ہے کہ ایونچولی اٹ واز ایگریڈ کہ ملک کا بٹوارا ہوگا، پارٹیشن ہوگی، اور پاکستان ول بی اے نیو ساورن کنٹری. اب اس کے بعد جو میں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو کہ جی وہ کشمیر کے ساتھ کیا ہوا باقی میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان واز کریٹڈ کیم انٹو بینگ 1947. اور یہ جو پچھلے 47 سال کی جو میں نے آپ کو بتایا ایک پولیٹیکل لیجسلیٹو سچویشن، یہ اس کا رزلٹ تھا. اٹ واز اے گریجول مائنڈ سیٹ چینج مسلمانوں کا کہ دس از اے پرابلم ہمیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آفٹر آپ دیکھ لیں آفٹر 60, 70, 80 ایئرس کے بعد ہندوستان کے اندر کیا سچویشن ہے. وہاں پہ ایک فاشسٹ گورنمنٹ ہے بی جے پی کے نام سے، جو کہ ایک ریسیسٹ اور ایک فاشسٹ جو ان کا جو آئیڈیالوجی ہے RSS اس پہ وہ ہے ہندوتا جسے کہتے ہیں. اور انہوں نے وہاں پہ مسلمانوں کا، سکھوں کا اور کرسچنز کا بھی جینا حرام کیا ہوا ہے. کبھی کچھ لے کے آ جاتے. تو آپ کو آج کل کے جو حالات ہندوستان میں نظر آئیں گے،
آپ اگر اس کو کمپیئر کریں 1952 میں جب پارٹیشن ہوئی تھی بنگال کی فرسٹ ٹائم اس وقت، یا 1936 میں جب یہ چند کانگریس کی جو گورنمنٹ بنی تھی چند صوبوں میں، تو آپ کو نظر آ جائے گا وہی ایک مائنڈ سیٹ کہ انٹالرنس بائی ہندوز، یہ جو ایکسٹریمسٹ فنیٹک ہندو ہیں ان کی طرف سے، جو کہ اتنے نیرو مائنڈڈ ہیں کہ وہ ان کو بس ایسے دیکھ رہے ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا، کہہ رہے ہیں ان کو دیکھ نہیں سکتے وہ دائیں بائیں. تو پاکستان کا بننا اٹ واز اے بلیسنگ پاک مسلمانوں کے لیے. آپ جو پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہندوستان ٹھیک تھا، غلط ہوئے، پارٹیشن غلط ہوئی، قائد اعظم یہ تھے، ان کے لیے میرا ایک سمپل ایڈوائز ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ پارٹیشن غلط تھی، ہندوستان میں رہنا چاہیے تھا، پاکستان بننا غلط تھا، قائد اعظم انگریزوں کے ساتھ مل کے کانسپریسی کر رہے تھے، تو میرا سمپل مشورہ یہ ہے آپ کو، اگر آپ کو اگر آپ یہ ساری باتوں پہ یقین کرتے ہیں تو آپ کے لیے ہندوستان کا راستہ کھلا ہے. آپ بڑی خوشی سے ہندوستان چلے جائیں. ہندوستان تو آپ اب تو ہے نا ساتھ، وہی آپ جائیں. وائی ڈونٹ یو گو؟ آپ جائیں، 6 مہینے سال رہے وہاں پہ، تو آپ بھاگتے آئیں گے پاکستان واپس. پاکستان کے اندر جو بھی کمیاں ہیں، شارٹیجیں ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ کو یہاں پہ جو فریڈم ہے نا وہ آپ کو ہندوستان کے اندر جا کے نہیں مل سکتی. آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، آپ انڈین جو ہے نا بالی ووڈ موویز کے اوپر نہ جائیں. آپ ریالٹی دیکھیں گراؤنڈ کے اوپر جو ریالٹی کیا ہے. اوکے، سو آپ کو اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور جو لوگ اس طرح کے بات کرتے ہیں خاص طور پہ وہ پاکستانی جو مس گائیڈڈ ہے، یا وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑا غلط ہو گیا ملک میں، تو آپ جو کرنٹ جو پاکستان کی سچویشن ہے اس وقت اکنامکلی اسپیکنگ، اس کو دیکھتے ہوئے آپ کرٹیسائز نہ کریں کہ یہ وہ غلط ہوا تھا اس وقت، یہ نہیں ہوا، وہ ہوا. دیکھیں ہندوستان کہاں سے کہاں چلا گیا. ہندوستان کہیں سے کہیں نہیں گیا، ہندوستان ادھر ہی کھڑا ہے. ہاں تھوڑی سی انہوں نے ٹیکنالوجی میں ترقی کھا لی ہے، اکنامکلی تھوڑا کھا لی ہے، لیکن کیا یہ آپ کے لیے کافی ہے اس ملک کے اندر رہنا؟ نہیں. آپ جا کر دیکھیں کیا اشر ہوتا ہے وہاں پہ. اوکے، سو ویلیو دیٹ. تو ویورز یہ تھی میری آج کی ویڈیو. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. تو کچھ باتیں آپ کو ریفریش ہوئی ہوں گی، یا کچھ باتیں نہیں پتہ چلی ہوں گی آپ کو، مجھے اپنے کامنٹس دیجیے پلیز. تو اس طرح آج ہماری ایک پوری سیریز دی مارچ ٹورڈ پاکستان ختم ہوتی ہے. تو آپ پلیز میری جو پرانی ویڈیوز وہ بھی واچ کرتے رہا کریں، تاکہ آپ کو ریفریش رہے آپ کو، کہ اگر کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو آپ میری وہ ویڈیو واچ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کئی انفارمیشن. تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم ایک ڈفرینٹ ٹاپک کے ساتھ میں آؤں گا، اور امید ہے آپ کو وہ ٹاپک بھی پسند آئیں گے. سو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیو، اینڈ گڈ نائٹ، اینڈ پاکستان زندہ باد.